नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल क़सस आया नंबर 22 से इंशाल्लाह अपना लेसन शुरू करेंगे। और इसमें जैसे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बेसिकली मिस्र छोड़ दिया और मिस्र से मदीन की तरफ गए। और मिस्र को छोड़ने की वजह क्या थी कि एक दिन उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है, इस्राएली शख्स जो है, उसका झगड़ा किब्ती के साथ हो रहा है। और उस इस्राएली ने मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो यानी आगे बढ़े और उन्होंने किब्ती को मुक्का मारा जिससे कि वो हलाक हो गया। और क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम इस बात पर बहुत शर्मिंदा हुए, फ़ौरन उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस बात की माफ़ी मांगी। और अपनी इस चीज़ को क्या कहा कि ये तो शैतान का अमल है, यानी बहुत जल्दी उन्होंने की और बिना सोचे समझे जो है यानी उसमें झगड़े में दाखिल हो गए। और जल्दी क्या होती है, शैतान की तरफ से होती है। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ और उन्होंने फ़ौरन ही माफ़ी मांगी और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको फ़ौरन माफ़ कर दिया। और बहुत ही प्यारा लेसन जो हमने यहाँ से लर्न किया था वो ये था कि गुनाह का एहसास उठते ही तौबा में देर नहीं लगानी चाहिए, फ़ौरन जो है इस्तिग़फ़ार होना चाहिए और एक से दूसरी बात नहीं सोचनी चाहिए कि देखें यहाँ पर जो है बेशक ख़ता थी, गलती से हुआ, इंटेंशनली जो है कत्ल नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली एक जान चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद क्या था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको फ़ौरन माफ़ कर दिया। और तौबा में ये चीज़ भी है कि एहसास उठने के बाद इंसान ये वादा करे, इस चीज़ का अहद करे कि आइंदा उस गलत काम को रिपीट नहीं करेगा। और यही जो है ना बेसिकली सही और दुरुस्त तौबा है। और यहीं से इंसान का पता चलता है कि उसकी तौबा सच्ची है अगर वो आइंदा उस गलत काम को मैक्सिमम अवॉइड करने की कोशिश करता है, अपनी पूरी कोशिश करता है कि उस गलत काम को दोबारा से ना करे। तो यही चीज़ जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कही कि यानी क्या कहा कि फलन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन, कि मैं जो है अब यानी कभी दोबारा जो है मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। अब अगले दिन जो है सेम वही सिचुएशन हुई कि वही इसराइली जो है एक और किब्ती के साथ जो है झगड़े में मसरूफ था और उसने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो समझ चुके थे कल जो कुछ उनके साथ हुआ, वो उस वाक़ये से सबक सीख चुके थे। और उन्होंने क्या कहा, यानी क्या कहा कि तुम क्या हो कि गवी हो और खुल्लम खुल्ला गवी हो, यानी बहुत ही गुमराह इंसान हो। यानी असल में तो तुम ही झगड़ालू, कि कल तुम किसी और से झगड़ रहे थे, आज किसी और से झगड़ रहे हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके बाद क्या था कि कोशिश की कि झगड़ा जो है वो ख़त्म कराया जाए और दोनों को अलग किया जाए। और इसी उसमें जब वो यानी आगे बढ़े तो वो जो इस्राएली था, चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम उसको यानी मलामत कर चुके थे, तो उसे लगा कि शायद आज मूसा अलैहिस्सलाम मेरी मदद नहीं करेंगे बल्कि ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो अब ये देखते हुए उसने क्या किया कि कहने लगा कि क़ाला या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी, यानी क्या तुम चाहते हो कि तुम मुझे कत्ल कर दो, कमा क़तलता नफ्सन बिल अम्स, जैसे कि तुमने कल किसी एक शख्स को कत्ल किया था। और फिर ये कि तुम जो हो यानी ज़मीन में जब्बार बन के रहना चाहते हो और ये कि इस्लाह करने वालों में से नहीं हो। अब यहाँ पर देखें कि उस इसराइली की भी हमें जो है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस नज़र आ रही है। और इससे यानी उस कौम का भी हमें पता चल रहा है कि किस तरह से यानी उनकी ज़हनियत जो है वो किस तरह की हो चुकी थी। और ये क्यों था? क्योंकि बनी इसराइल, वैसे तो देखें कि बनी इसराइल को अगर हम देखें तो ये पैगंबरों की औलाद में से हैं, इनमें से बहुत से पैगंबर गुजरे। तो एक्चुअली तो क्या होना चाहिए था कि इस कौम में बहुत आला कैरेक्टर होना चाहिए था, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खूबियाँ होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसने फ़ौरन जो है जैसे ही उसे लगा कि यानी ये चीज़ मेरे अगेंस्ट जा रही है, तो फ़ौरन यानी कल की बात भूल गया कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी जो है उसको वहाँ से बचाया था। और किस कदर यानी बेज़मीर हो गया और फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम का राज़ जो था उसने फ़ाश कर दिया। और बहुत-बहुत खुदगर्ज़ी नज़र आ रही है। और रीज़न क्या है
کہ اتنی یعنی جو ہے پیغمبروں کی اولاد ہونے کے باوجود اس قسم کی ذہنیت، اس کی وجہ کہ یہ قوم جو ہے ایک بہت عرصے سے غلامی میں تھی، اور جب غلامی میں انسان رہتے ہیں تو بیسیکلی ان میں بہت زیادہ سیلفشنس آ جاتی ہے، اور یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں خود اپنے ساتھ بھی کہ ہم نے بھی چونکہ کافی ٹائم جو ہے غلامی میں گزارا ہے، تو اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہم میں یعنی جو سیلفشنس ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ مسلمان آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں کہیں پر بھی جاتے ہیں تو انہیں اپنے ذاتی مفاد جو ہے نا بہت عزیز ہوتے ہیں، یعنی کہیں پر بھی چلے جائیں تو انہیں کیا ہوتا ہے کہ بس ہم دوسروں سے جتنا میکسیمم لے سکیں لے لیں، دینے کی طرف نہیں آتے۔ اور جب لوگ اکثر ان ملکوں کی طرف بھی آتے ہیں، اپنے ملکوں سے اٹھ کر یہاں آتے ہیں، تو یہاں آتے ساتھ ہم یعنی کن چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ میکسیمم ہمیں چیزیں پتہ چلیں کہ ہم گورنمنٹ سے کہاں کہاں سے کس کس طرح سے جو ہے نا فائدے بٹور سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان فائدوں کو لینے کے لیے اگر ہمیں جھوٹ بولنا پڑے، کسی قسم کا نقصان، obviously اگر ہم جو ہے یعنی جھوٹ کے ساتھ فائدے بٹوریں گے تو اصل حقدار جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، تو یہ کیا ہے، سراسر نقصان دینا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ سوچ جو ہے غلامی کی وجہ سے آ جاتی ہے، جب انسان اس یعنی اس کی سوچ بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے اور یہ کہ دوسروں کے اثر میں ہوتا ہے، تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا وہ اتنا گرو نہیں کر پاتا، اس کا جو دائرہ ہے نا سوچنے کا وہ بہت محدود ہو جاتا ہے، اپنی ذات سے وہ نکل نہیں پاتا، تو اسی لیے کیا ہے کہ اس میں سیلفشنس بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے، اور اس معاملے میں ہمیں جو ہے نا یعنی خود بھی اپنی سوچ کو بہترین کرنا چاہیے، اور ہر معاملے میں جو ہے یعنی دوسروں کے لیے بیسیکلی ریڈی رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں ہماری ذات سے کسی دوسرے کو کچھ بھی فائدہ مل سکتا ہے تو اس فائدے کو دینے میں ہمیں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ولنگلی جو ہے ہم اس چیز کے لیے ریڈی ہوں کہ ہماری ذات سے، ہماری کسی صلاحیت سے، ہماری کسی بھی یعنی علم ہے، کوئی اور سکل ہے، کچھ بھی ہے، ہمارا وقت ہے، کسی بھی طرح سے اگر ہم دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں تو ضرور دینا چاہیے۔ اور یہ چیز جو ہے نا میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ہم جب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو اس کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے اچھا کوئی بہت بڑے بڑے اپرچونٹیز، کوئی بہت بڑے بڑے موقع میرے سامنے آئیں گے تو میں اس طرح سے کچھ کروں گی، نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے نا وہ یعنی یہ چیزیں جو ہے نا یہ ٹریننگ، یہ تربیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے بچوں کو بھی obviously ہم سب مائیں ہیں تو ہم پر یہ ذمہ داری بھی آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اچھی باتیں، اچھی خوبیاں جو ہے نا ان کے لیے ان کو ٹرین کریں، تو بچوں میں بھی جو ہے نا یعنی اس چیز کو لے کر آنا چاہیے۔ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر جیسے کوئی پارٹی ہو، کوئی ایونٹ ہو، کہیں جگہ پر کوئی گیدرنگ ہو، تو وہاں پر بھی یعنی ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اچھا چیزیں اگر ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اچھا چلو جاؤ، جا کے لے جاؤ، اس سے پہلے کہ یعنی کیونکہ ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے کہ کہیں چیزیں ختم نہ ہو جائیں، چیزیں کم نہ پڑ جائیں، تو اسپیشلی یعنی یہ جو خود غرضی والی چیز ہے اور سیلف لیس ہونا، یہ کہاں پر زیادہ پرومیننٹ ہو کے یہ چیزیں نظر آتی ہیں، کھل کر سامنے نظر آتی ہیں، جب ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، جب ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، تو بیسیکلی ایسے موقعوں پر بھی جو ہے نا یعنی اگر چیزیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اچھا کم ہے تو یعنی اور لینے والے لوگ بہت ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا ہماری باری آ گئی ہے تو اب جو ہے نا پلیٹ بھر لو، اب ہر چیز جو ہے نا زیادہ زیادہ بھر لو، اور ڈزنٹ میٹر کہ کسی کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے تھوڑا ڈال لیا اور میرا پیٹ نہ بھرا تو ہو سکتا ہے بعد میں مجھے کچھ نہ ملے، یعنی یہ سوچ کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور ہم ان چیزوں کو یعنی سبحان اللہ یہاں پر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، یعنی ہر وقت ہمارے پیٹ الحمدللہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں تو بھوک کا احساس بھی نہیں ہے، کہ ہم نے تو کبھی بھوکا رہ کر دیکھا نہیں ہے کہ بھوک ہوتی کیا ہے، لیکن ان چیزوں کے باوجود بھی دیکھیں کہ کس طرح سے جب اس طرح کی یعنی موقع ہوتے ہیں تو جس کی باری آ جائے، جس کی ٹرن مل جائے تو وہ کیا کہتا ہے کہ بس سارا میں سمیٹ لوں، سارا میں ہی لے لوں،
تو وہاں پر جو ہے نا بہت یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر اپنے آپ کو باندھ کر رکھنے کی اور اپنے آپ کو اچھی جانب لے کے جانے کا ایک موقع ہوتا ہے کہ اپنی ٹریننگ جو ہے نا اس طرح کے موقعوں پہ ضرور کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا ضرور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بتانی چاہیے، باقاعدہ سکھانی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا بچے یہ ساری باتیں خود ہی سمجھ لیں گے اور خود ہی سیکھ لیں گے، نہیں، ہم ان کو بتائیں گے، سکھائیں گے، تو ہی انشاءاللہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں گے، اور جب عمل کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اچھی چیز ہی جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ اب جب نیکسٹ ڈے جب اس نے جو ہے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا راز جو ہے فاش کر دیا، تو اب یہ بات پھیل گئی کہ کل جو قبطی کا قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا۔ تو اب وہاں پر دربار میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی ان کو سزا دینے کی جو ہے وہ باتیں شروع ہو گئیں، قتل کی باتیں شروع ہو گئیں۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ ایک ان کا خیر خواہ جو تھا وہ دوڑا دوڑا آیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر اطلاع دی کہ آپ کی تو قتل کی سازش ہو رہی ہے، تو آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکل پڑے، اور اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی زبردست قسم کی زندگی گزاری ہوئی تھی۔ آپ امیجن کریں کہ ایک شاہی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے، محل میں پرورش پائے اور شاہی زندگی جو گزار رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے چننا تھا وہ بڑا مشکل کام تھا، کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو کی جو قوم ہے اپنی قوم کو اصلاح کرنی تھی، اور ان کو فرعون کے چنگل سے چھڑانا تھا۔ تو یہ دو بڑے زبردست قسم کی ٹاسک تھے، کہ فرعون کو جو ہے توحید کی طرف بلانا، اور پھر بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر لے کر جانا، اور پھر بنی اسرائیل جس کا کہ ابھی ہم نے ایک تھوڑی سی جھلک دیکھی کہ کتنی ان کی سوچ جو ہے وہ پست ہو چکی تھی، کس قدر پستیوں میں وہ گر چکے تھے، اس طرح کی بگڑی ہوئی قوم کی ایک نئے سرے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح کرنی تھی، ان کی تربیت کرنی تھی۔ تو یہ کام جو ہے نا بہت مشکل تھا، اور اس کے لیے کیا چاہیے تھا کہ جو اس کام کو کرنے والا ہو وہ خود اس میں مشکلات میں سے اس کو گزار کر اس طرح سے تیار کیا جائے کہ مشکلات اس کو آسان لگیں۔ ہوتا ہے نا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کو فرق نظر آئے گا کہ یہاں پر ہم بچوں کو اتنی آسانیوں میں رکھتے ہیں، اتنی آسانیوں میں رکھتے ہیں کہ ذرا سا پیپر کٹ بھی ہو تو بچے جو ہے نا آپ کو کمپلینٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہائے مجھے پیپر کٹ ہو گیا، اور انگلی یوں اٹھا اٹھا کے دکھائیں گے، بہت بہت بڑی ان کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھا ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور جبکہ آپ دوسری طرف جائیں، سردی ہو گرمی ہو تو اس چیز کا بھی ان کو بڑا رہتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو ذرا سا بھی کچھ ہو، کھانے کی بات ہو، بھوک کی بات ہو، تو فوراً جو ہے نا کمپلینٹس آ جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں ہمارے ملکوں میں جہاں پر کہ غربت ہے، تو بچے بڑے مشکل حالات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ آپ ان کو دیکھ کے کہ کئی دفعہ آپ اگر آپ جائیں، اور اکثر ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر ونٹر ہی ہوتا ہے، تو بچے جو ہیں اتنی سردی ہوتی ہے، اور وہ ویسی بات ہے غربت ہے، تو ذرا سی پتلی سی قمیض ہے اور اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، ایون کہ سم ٹائم اتنی ٹھنڈی کے یخ پیر ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساکس میں پیر جو ہے ٹھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بغیر اس کے ہوتے ہیں سم ٹائمز ہلکی سی سلیپر، یا وہ بھی ان کے پیروں میں نہیں ہوتا، اور وہ بڑے مزے سے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے مزے سے مین کے ان میں وہ برداشت جو ہے نا پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت جو ہے نا مشکل حالات دیکھے ہوتے ہیں، مشکلات میں سے گزرے ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا پھر ان کو بادر نہیں کرتی۔ تو کیا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے مشکلات میں سے گزرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ ادروائز کیا ہے کہ انسان تو تھوڑی سی بھی اس پر آئے تو اس کے پھر ہاتھ پیر جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں۔ تو انسان کیا ہے کہ مشکلات سے سیکھتا ہے، اور سبحان اللہ یہی چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی رکھی ہے کہ ہم انسانوں کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی رہتی ہیں، اور ہم بڑے الجھتے ہیں، بڑے انوائنگ ہوتے ہیں کہ اچھا کیوں ایسے نہیں، ویسے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سبحان اللہ وہ ساری ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب زندگی میں کچھ اس سے بڑی مشکل آئے تو ہمیں کیا ہے وہ مشکل نہ لگے، ہم آسانی سے اس میں سے جو ہے وہ نکل جائیں، اس کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں۔ تو یہاں پر جو ہے اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور جو کہ مشکلات والا دور ہے وہ شروع ہو رہا ہے،
اور کیا ہے کہ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے بعد جب ان پر مشکل آ رہی ہے تو وہاں پر ہمیں شکایتیں نہیں نظر آئیں گی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع جو ہے اور بڑھ جائے گا، اور ہر موقع پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس طرح سے یعنی فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں اور اسی سے کیا ہے کہ مدد مانگتے ہیں اور اسی کی طرف امید لگاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ جب انسان کا رویہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مشکل پڑتے ساتھ ہی انسٹنٹلی انسان اپنے رب کی طرف پلٹے، انسٹنٹلی کی بات ہے کہ فوراً، اور یقین کریں کہ ہم آزما کر دیکھ لیں کہ ہمارے کوئی کام بگڑ رہے ہو نا تو ہمارا انسٹنٹ ریئیکشن جو ہے نا فوراً ہوتا ہے کہ اس کو یعنی جو ہمارا جو سبب ہوتا ہے نا اس کی طرف دھیان جاتا ہے کہ اچھا یہ ہو گیا، اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہ کر لیا جائے۔ ہم جو ہے نا فوراً اللہ کی طرف نہیں پلٹتے۔ پلٹنا کیا ہوتا ہے یعنی ایک سیکنڈ لگتا ہے، وہ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا آپ جا کر وضو کریں گی یا آپ جا کر نفل پڑھیں گی یا آپ جو ہے لمبی لمبی تسبیحات کریں گی۔ یہ دیکھیں جیسے ہی ان کو اطلاع ملی کہ اس طرح سے آپ کے پیچھے پڑے ہیں، فخرج منہا یعنی وہاں سے نکلے، اور ساتھ ہی قال رب نجنی من القوم الظالمین، ساتھ ہی دعا مانگ لی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ فوراً جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا بندے کو کنیکٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آگے سے مشکلات تو بے شک آئیں گی، لیکن انشاءاللہ ان مشکلات میں سے انسان جو ہے نا بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جو ہے مدین کی طرف رخ کیا، اور اب مدین کی طرف رخ کرتے ہوئے ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جگہ کیا ہے، کیسی ہے، اور یہ کہ میرے لیے اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے بے سر و سامانی کی حالت میں وہاں سے نکل رہے ہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ جب وہاں جائیں گے تو وہاں ان کے لیے کیا ہوگا، کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ ڈائریکشنز تو یعنی میں نہیں ہے نا کہ آپ اس طرف جائیں اس طرف جائیں اس طرف جائیں، تو پتہ نہیں ہے کہ کس طرف جائیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد لے کر نکلے تھے، تو اگر مدین کی طرف رخ کیا تو سبحان اللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہر چیز جو ہے ان کو وہاں پر پرووائڈ کر دی گئی۔ اور یہ دیکھیں کہ جیسے مدین کا بھی رخ کیا تو کیا کہتے ہیں کہ عسیٰ ربی، امید ہے کہ میرا رب ان یہ کہ یہدینی، ہدایت فرمائے گا میری، سوا السبیل، سیدھے راستے کی طرف، یعنی جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف میری جو ہے وہ رہنمائی فرمائے گا۔ اور پھر کیا تھا، ولما، اور جب، ورادا وہ پہنچا، ما آ پانی پر، مدینہ مدین کے، اب کیا ہوا کہ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ 8 دن جو ہے مسلسل انہوں نے سفر کیا، اور امیجن کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ کھانے پینے کے لیے نہ سواری کے لیے، اور مسلسل آپ پیدل چل رہے ہیں، اور یہ بھی چیز دیکھیں کہ جب آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں نا بیسیکلی کسی خوف کے تحت، کہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی چیز ان کو آ لے گی، تو ایسے میں انسان پھر رکتا بھی نہیں ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بھی کیا تھے، مدین کی طرف جب چلے تو مسلسل چل رہے تھے، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کہیں فرعون کے لوگ جو ہیں ان کو پکڑ نہ لیں۔ اور کیا تھا کہ اب 8 دن کے مسلسل جو ہے نا تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ مدین پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ایک پانی کا مقام ہے جہاں پہ وہ پہنچے، وہاں وجدہ پایا علیہ اس پر یعنی اس پانی پر امتن ایک جماعت کو، من الناسی لوگوں کی، یسقونا پانی پلا رہے ہیں۔ اب انہوں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو کہ کیا کر رہے تھے کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، ووجدہ، اور پائیں، من دونہم ان کے سوا، امرأتین دو عورتیں، تذودانی اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا انہوں نے دیکھا، یعنی نارمل سا سین ہے کہ پانی کی جگہ پہ پہنچے تو ایک عام سی بات ہے کہ پانی لوگ پلا رہے ہیں، بہت رش ہے، لوگ پانی پلا رہے ہیں، اور وہیں پر جو ہے نا 2 خواتین بھی ہیں جو کہ سائڈ پہ ہٹ کر کھڑی ہیں، اور وہ اپنی بکریوں کو بھی یعنی روک رہی ہیں۔ obviously کیا کہ بکریوں کو ذرا سنبھالنا پڑتا ہے کہ اگر سامنے ان کو ظاہر سی بات ہے پیاسی ہیں تو پانی کے لیے لایا گیا ہے، تو پھر کہ یہیں نکل کر جو ہے وہاں آگے نہ چلی جائیں، تو اپنی بکریوں کو جو ہے کوشش کر رہی تھی کہ وہ سائڈ پہ رہیں، روکی رہیں۔ اب یہ چیز دیکھ کر جو ہے نا، اب یہیں سے نا ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چنا،
تو ہمیں نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان میں واقعتاً وہ خوبیاں موجود تھیں جو کہ ہونی چاہیے، جو کہ یعنی کیا ہے کہ ایک لیڈر میں بھی ہونی چاہیے، اور کس طرح سے یعنی محسن ہمیں نظر آئیں گے اور سیلف لیس ہمیں نظر آئیں گے۔ اب کیا تھا کہ اتنا مشکل تھکا دینے والا سفر کہ جب انسان اپنے ہی غم میں اپنی ہی مشکل میں بہت زیادہ پھنسا ہوا ہے، اور جو ہے نا اس چیز کو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بہت آسان زندگی گزاری تھی، اس کے بعد اس طرح کی سچویشن میں آنا تو انسان کا تو برا حال ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے سوا قطن بھی نہیں سوچ پائیں گے کسی دوسرے کے بارے میں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کسی دوسرے کی تکلیف کو یعنی تکلیف کا خیال نہیں آئے گا، یا اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ آپ یعنی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی کسی کی تکلیف یا کسی کی مجبوری یا کسی کی مشکل۔ تو یہاں پر جو ہے نا ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ یہ کچھ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، کہ یہ لڑکیاں جو ہیں یعنی سب مرد ہیں، اور مرد جو ہیں یہ پانی پلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اصولاً تو مرد ہی کو آنا چاہیے تھا کہ وہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لے کر آتا، اور یہ عورتیں ہیں اور یہ سائڈ پہ کھڑی ہیں، تو یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ ان کو یعنی کوئی ضرورت ہے تو ان سے جا کر پوچھا جائے۔ قالا کہا، ما خطبکما، تمہارا کیا کام ہے، یعنی تمہارا کیا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک خوبی یہ ہے کہ کوئی انسان تکلیف میں ہو، مشکل میں ہو، اور وہ آپ کے سامنے اپنی تکلیف کو آ کر بیان کریں، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی میں آپ کی مدد کر دوں گا، یہ بھی بہت اچھی خوبی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر، اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ درجے کی خوبی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے پرابلمس کو خود ریکگنائز کر لیں، اور یعنی اتنی نوبت نہ آنے دیں کہ کوئی دوسرا آ کر آپ کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے، آپ سے آ کر جو ہے وہ مدد مانگے، کیونکہ یہ چیز تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ بہت ہی اعلیٰ خوبی ہے، بہت ہی زبردست قسم کی خوبی ہے، اور اس چیز کو اپنے اندر ہمیں لے کر آنا چاہیے۔ اور یعنی کیا ہے کہ اور یہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے نا کہ فار ایگزامپل کہ ہم دیکھیں کہیں پر اگر کوئی مائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے، اب جو ہے انہوں نے کھانا کھانا ہے تو بیچاری بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں اور کھانا بھی بڑی مشکل سے کھا رہی ہیں، تو اگر کوئی دوسرا فارغ ہے تو بجائے کہ ماں خود کہے اچھا یہ ذرا میرے بچے کو پکڑنا، میں نے کھانا کھانا ہے، تو obviously اس کو کہتے ہوئے بھی جو ہے نا تھوڑا یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ کو ذرا کرج اندر لے کر آنا پڑتا ہے، اچھا میں کسی سے کہوں کہ میرا بچہ پکڑ لے تو میں کھانا کھا لوں۔ تو یہ چیزیں کیا ہے کہ خود سے انسان کو نظر آنی چاہیے کہ کسی کو اگر بیٹھنے کی ضرورت ہے تو آپ اٹھ کر جگہ دے دیں، بجائے کہ کوئی کہے کہ اچھا میری ٹانگوں میں درد ہے، یا یہ کہ مجھے کمزوری ہے، یا یہ کہ نظر آ رہا ہے کہ اچھا بھائی ان سے کھڑے ہونا مشکل ہو رہا ہے، وہ کبھی بیچارہ ادھر کو اپنی یعنی پوسٹر کو چینج کرتا ہے، کبھی ادھر کو کرتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ کھڑے ہونے میں اس کو کوئی تکلیف نظر آ رہی ہے، تو خود سے آگے بڑھ کر جو ہے نا اس کو جگہ دے دیں۔ تو بیسیکلی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اسی طرح اپنی فیملی میں ارد گرد میں لوگ ہوتے ہیں، اور کیا ہے کہ مختلف قسم کی چیزیں obviously زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں، تو خود سے یعنی انسان کو تھوڑا آگے رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، فار سائٹڈ ہونا چاہیے کہ اچھا کس کو کیا ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ کوئی مجھ سے مانگے تو میں اس کی ہیلپ کروں، بنا مانگے جو ہے خود یعنی دیکھے، آبزرو کرے، اور آگے ہو کر جو ہے ان کی ہیلپ کرے۔ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر کسی بچے وغیرہ کی شادی ہے، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اچھا بھائی ان کی سورس آف انکم جو ہے بس لمیٹڈ سی ہے، تو شادی کرنی ہے، obviously بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، تو یعنی خود سے کسی نہ کسی وے میں، ضروری نہیں کہ ہم جو ہے نا اس طرح سے دیں گے یہ لے جی چونکہ آپ جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے تو یہ ہماری طرف سے رکھ لیں، یعنی آپ کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی مدد کر دی جائے تاکہ ان کو احساس بھی نہ ہو، اور یہ کہ ان کی مدد بھی ہو جائے۔ اب یہاں پر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں کہ یعنی ایک تو یہ چیز کہ خود سے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو جانا ان کے بتانے سے پہلے ہی، یہ بڑا زبردست جو ہے نا کیریکٹر ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دوسری خوبی ہمیں کیا نظر آ رہی ہے کہ
اپنے غم میں ہونے کے باوجود یعنی وہ دوسروں سے لاپرواہ نہیں ہے. اور یعنی یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ ہمیں یعنی خود سے آگے بڑھ کر کسی کی تکلیف کا احساس ہونا، یہ تو بڑی آگے کی بات ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم خود بزی ہیں، خود کسی مشکل میں ہیں، کوئی دوسرا ہمیں کام کہہ دے تو ہم تو جو ہے بالکل یعنی ہو جاتے ہیں، جھنجھلا اٹھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، پتہ تو ہے میرے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اوپر سے اس نے مجھے یہ کہہ دیا یا کچھ اور ایسی بات. تو یہاں پر جو اصل جو یعنی خوبی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ کمفرٹ زون میں رہ کر جو ہے نا ہر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ خود تکلیف میں ہیں اور اپنی تکلیف کے باوجود آپ کسی دوسرے کی تکلیف کو فوقیت دیتے ہیں، اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، تو یہ اصل میں جو ہے سیلف لیس ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی ہمیں دو خوبیاں پتہ چلی کہ ایک تو کیا ہے کہ خود سے دوسروں کی ضرورتوں یہ کو محسوس کر لینا، اور پھر یہ کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر بھی جو ہے نا ہمیں ریڈی رہنا چاہیے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. قالتا، دونوں کہنے لگیں، لا نسقی، نہیں ہم پلا سکتی، حتیٰ یہاں تک کہ یصدر، نکال لے جائیں، الرعاء، چرواہے. وہ کہتی ہیں کہ چرواہے جب تک جو ہے اپنے جانوروں کو یہاں سے نکال کر نہ لے جائیں تب تک کیا ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی. اور پھر کیا ہے وہ ابونا، اور ہمارا باپ، شیخن، بوڑھا ہے، کبیرن، بہت بڑی عمر کا. اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ ریزن بھی بتا دیتی ہیں کہ یہ جو مردوں کو پانی پلانے والا کام ہے، جو کہ ہمیں یعنی کچھ جگہوں سے پتہ بھی چلتا ہے کہ یعنی خاصا بھاری بھرکم وہ ڈول سا جو ہوتا ہے اس میں سے پانی کھینچ کر نکال کر جو ہے بکری کو پلانا، تو یہ بیسیکلی مردوں کا کام ہے، عورتوں کے لیے تھوڑا کرنا مشکل ہے. تو بتاتی کیا ہے کہ کیوں ہم اس کام کے لیے باہر نکلے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر کا جو واحد مرد ہے، ہمارا باپ، وہ کیا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے. فسقا، پھر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فسقا، پس پانی پلا دیا، لہما، ان دونوں کے لیے. ثم، پھر تولا، پلٹ کر چل دیا، الی الظل، سائے کی طرف. فقالا، پھر کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما، اس کے لیے جو انزلتا، تو نازل کرے، الیہ، میری طرف، من خیرن، بھلائی میں سے، فقیرن، محتاج ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پھر جو ہے سائے کی طرف جا کر بیٹھ گئے، اور جا کر پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری دعا ہے. کیا کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں، یعنی میں اس کا محتاج ہوں کہ جو تو نعمت اپنی مجھ پر نازل فرمائے. یعنی جو بھی تو مجھ پر خیر میں سے، بھلائی میں سے جو بھی نعمت مجھے عطا فرمائے گا، میں اس کے لیے کیا ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ ایک دو چیزیں ہمیں اور پتہ چل رہی ہیں کہ یعنی جو وہ خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں، باہر آئیں، یعنی ایسے کام کے لیے آئیں جو کہ مردوں کا تھا اور مردوں کے بیچ میں ہی کام کر رہی تھیں. تو اس سے بات بھی کیا پتہ چل رہی ہے کہ جب یعنی ضرورت ہو تو عورت گھر سے باہر نکل کر کام کر سکتی ہے، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سرٹن لمٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ حدیں ہیں جن کا کہ خیال رکھنا ضروری ہے. اور جو کہ وہ جو دو لڑکیاں تھیں وہ ان حدوں کا خیال رکھ رہی تھیں. کس طرح سے کہ جہاں مردوں کی بھیڑ تھی تو اس کے بیچ میں نہیں وہ گھسی ہوئی تھیں، بلکہ کیا تھا کہ ایک سائڈ پہ ہو کر کھڑی تھیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی عورتیں اگر باہر نکلتی ہیں، ضرورت کے تحت نکلتی ہیں، تو اس میں یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو باؤنڈریز ہمیں دی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، ان تمام کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. اور پھر اس کے علاوہ غیر محرم کے ساتھ انٹریکشن جو ہے نا اس میں بھی ہمیں لمٹس نظر آ رہی ہیں کہ ان کا خیال رکھا گیا. کہ یہاں پر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی یعنی ادھر ادھر کی لمبی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، جاتے ساتھ ہی صرف پوچھا کہ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، یعنی کس کام کے لیے تم یہاں پر ہو نا. تو آگے سے لڑکیوں نے بھی جو ہے یعنی بہت ٹو دی پوائنٹ بات کی
اور مختصراً جو اصل بات تھی وہ بتا دی کہ ہم یہاں پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، اور ریزن کہ ہمارے باپ جو ہے وہ بوڑھے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی لمبی گپیں نہیں لگا رہے کہ اچھا چلو موقع مل گیا اب اور ذرا ہنسی مذاق ہو جائے، کچھ اور باتیں ہو جائیں، نہیں۔ ان کی بکریاں لیں، ان کو پانی پلایا، اور پلانے کے بعد فوراً جو ہے اپنی جگہ جو ہے واپس آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک ڈسٹنس رکھنا غیر محرم سے، اور جو لمٹس ہمیں بتائی گئی ہیں وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان کا خیال رکھتے ہوئے عورتیں جو ہے یعنی اپنی باؤنڈریز میں، اپنی لمٹس میں رہ کر جو ہے یعنی جو چاہے وہ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں کہ پھر ہمیں ان کی جو بے غرض ہونا ہے نا وہ یہاں پر نظر آئے گا کہ کس قدر یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے لوث ہیں، بے غرض ہو کر کام کرتے ہیں دوسروں کے لیے، اور کس طرح سے اپنی ذات پر جو ہے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ان ریٹرن جو ہے یعنی ان کا یہ بے لوث ہونا ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ خود وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی حالت جو ہے نا اس وقت ایسی ہی تھی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اتنے دنوں کے وہ بھوکے پیاسے تھے، ان کو کھانا بھی چاہیے تھا، ان کو پینا بھی چاہیے تھا، ان کو جو ہے یعنی رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے تھی، ہر چیز ان کو سیکیورٹی بھی چاہیے تھی، یعنی ہر چیز جو ہے نا ان کی ضرورت تھی۔ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فقیر ہوں، اور یہاں پر انہوں نے ان لڑکیوں کا کام کیا۔ تو اس کے بعد یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں ان کا یہ کام کر دوں، تو چونکہ میں بہت بھوکا ہوں، اتنے دن سے مجھے کھانا نہیں ملا، تو چلو میں جو ہے نا ان کا یہ کام کر دوں، اور بدلے میں کیا ہے کہ میں اجرت میں ان سے کھانا طلب کر لوں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی مجھے بدلے کے طور پر یہ مجھے جو ہے وہ کچھ دے دیں۔ نہیں، ساری امیدیں، اتنے ضرورت مند ہیں، یعنی ان کے پاس یعنی اپرچونٹی بھی ہے کہ اچھا آپ نے کسی کا کام کیا تو آپ اس کی، یہ ایک نارمل سی بات ہے، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچھا یہ کچھ غلط ہو جاتا، یعنی آپ کسی کا کام کریں تو کام کے بدلے میں آپ اپنی اجرت لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ان کا بے لوث ہونا اور اپنے صرف اور صرف اپنے رب سے امید لگانا، اس سے توقع رکھنا کتنا زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کام ان کا کر دیا، اور جو ہے ایک سے دوسری بات نہیں کی، اور فوراً جو ہے نا آ کے یعنی سائے میں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے نا ہمیں بھی لینی چاہیے کہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی ہم لوگوں کے کام آتے ہیں، ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں، اور ان ریٹرن ہمارے اندر یعنی یہ ہوتا ہے کہ اچھا یعنی جب ہم دوسروں کے لیے کیوں کر رہے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو کوئی دوسرا بھی ہمارے لیے کر دے گا، یا پھر کچھ اور ہمیں اس میں انسینٹیو نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی اور فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا آج اس کے لیے یہ کر دو تو کل جو ہے یہ ہمارے لیے یہ کر دے گا۔ اور اور نہیں تو یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ تعریف پانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنا آپ بڑا منوانے کے لیے، یا اپنا آپ بہت نیک اور اچھا اپنے آپ کو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سے جو ہے نا ہمیں نکالنا چاہیے۔ جب ہم کسی کے لیے کام کریں تو کیسا ہونا چاہیے؟ بے لوث ہو کر، یعنی کبھی بھی جو ہے نا اتنا سا بدلہ بھی جو ہے نا اس کی توقع اور امید نہیں لگانی چاہیے، ایون کہ یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا یعنی اور یعنی ہمارا تو حال کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کے لیے کر دیں نا، تو ہمیں اگر کوئی بیچارہ شکریہ کہنا بھول جائے اپنی مشکل میں یا اپنے پرابلمز میں، بیچارہ اتنا گھوما ہوا ہے کہ اگر وہ بیچارہ شکریہ کہنا بھول جائے، شکریہ کا میسج کرنا بھول جائے، تو ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ ہو دیکھو ذرا، اس نے تو شکریہ بھی نہیں کہا، یعنی میں نے اس کے لیے اتنا کیا، تو بندہ دو لفظ شکریہ کے تو بول دیتا ہے۔ تو بیسیکلی اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا اوپر اٹھا لینا چاہیے، اور دعا جو وہ کر رہے ہیں کہ یعنی بڑی ہی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اس میں جو چیز ہے نا وہ کیا ہے کہ اپنی بیچارگی، اپنی مجبوری، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی جو ہے نا اس کا وہ پورا پورا اظہار کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی حالت کیسی تھی کہ
انسانوں کو بھی نظر آ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس کے باوجود کیا تھا کہ وہ اپنی حالت جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور دعاؤں میں نا یہ بات بہت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب انسان دعا مانگے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے۔ انسان جس حال میں سے گزر رہا ہوتا ہے، جس کیفیت میں سے گزر رہا ہوتا ہے، جو کچھ اس پر بیت رہی ہوتی ہے نا، وہ ساری کی ساری وہ کیفیت جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ضرور کھول کر رکھ دینی چاہیے۔ خوب خوب اپنی بے چارگی کا، اپنی بے بسی کا جو ہے نا وہ اظہار کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تو سراسر کیا ہوں، محتاج ہوں، بہت کمزور ہوں، اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر انسان پر تکلیف بھی ہے نا، کوئی پین ہے، تو اس پین کو بھی انسان بتائے کہ یا اللہ بہت تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہے کہ یہ میرے لیے برداشت سے باہر ہے، یہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ کیونکہ ایسا کرنا جو ہے نا شکوے میں نہیں آتا۔ آپ اپنی حالت کو بیان کریں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، تو یہ شکوہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہائے میری تو یہ تکلیف ہے، میری یہ مجبوری ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو یہ شاید شکوہ ہوگا۔ شکوہ کہاں بنتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہائے مجھ پر تکلیف آئی، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے اللہ تو نے کیوں دی تکلیف؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو مجھے ایسے نہ کرتا۔ یہ شکوے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کیوں، کیسے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے، آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انسان پر جو کچھ بھی بیت رہی ہے، اپنی حالت کو جو ہے نا پورے کا پورا کھول کر، پورا جو ہے نا گڑ گڑا کر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام، انہوں نے بھی جب سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو کس طرح سے اپنی حالت کو انہوں نے بیان کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا، میرا سر جو ہے پورے کا پورا سفید ہو گیا، اور میں اتنا بوڑھا ہو چکا کہ میری ہڈیاں جو ہے نا بالکل کمزور ہو گئی ہیں، اور میری بیوی بھی جو ہے وہ بھی کیا ہے، بانجھ ہے۔ کس طرح سے اپنی ایک ایک چیز کو، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ زکریا علیہ السلام جو ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بال جو ہے سفید ہو چکے، سارا سر جو ان کا سفید ہو چکا ہے، ہڈیاں ان کی کمزور ہو چکی ہیں، اور ان کی بیوی جو ہے وہ شروع سے بانجھ ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ بتائی۔ تو یہ چیز جو ہے اس طرح سے دعا کرنا، اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا، اپنی حالت، اپنی کیفیت کو بیان کرنا، اور یہ کہ اپنی محتاجی کا اعتراف کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور دس از ون آف دا تھنگ جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا باعث بن جاتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے بھی جب اس طرح سے دعا مانگی تو سبحان اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے ان کو بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے دعا مانگ کر بیٹھے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام جو ہے نا ان کے لیے کر دیا۔ کیا تھا کہ ایک تو ہمیں یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محسنین میں سے تھے، اور کس طرح سے بے لوث ہو کر جب آپ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو جو ہے نا سیدھا کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے مصروف، ہمارے اپنے مسئلے مسائل، یہ فلاں مجھے کال کر دیتا ہے اپنی جو ہے مشکلات سنانے کے لیے، میں تو خود اس طرح سے ہوں۔ تو اصل میں کیا ہے کہ جب ہم دوسروں کو اگنور کر کے باوجود اس کے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، ہم نہیں آتے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے مسئلے مسائل ٹھیک کر لیں، تو وہ نہیں ٹھیک ہونے لگے، وہ نہیں ٹھیک ہونے لگے، ہم ان میں اور الجھتے جائیں گے۔ ان کو سلجھانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کے کام آنا شروع ہو جائیں۔ آپ دوسروں کے کام آنا شروع ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو سیدھا کر دے گا۔ آپ دوسروں کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کرنا شروع کر دے گا۔ وہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی تنگ دستی کو آسانی میں کوئی بدل دیتا ہے، کسی کے لیے آپ کوئی آسانی کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اگر کوئی شخص جو ہے اپنے بھائی کی عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو پرنسپل جو مل رہا ہے نا کہ آپ جو باتیں اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کرنا شروع کر دیں. آپ دوسروں کے لیے کریں گے تو ہمارے لیے کرنے والی ذات کون سی ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. سبحان اللہ. اور جیسے اس حدیث میں پھر آخر میں کیا آتا ہے، اس کا جسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، یعنی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا بندہ اس کے کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی آپ اس اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے آپ کے سامنے حال رہے گی. تو ہے کیا کہ یہاں پر دیکھیں کہ ایک چیز جو موسیٰ علیہ السلام کی اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے دعا مانگی اور دعا ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً قبول کی. اس میں ایک فیکٹر جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے دوسروں کی مدد کی. اور سیکنڈ کیا ہے کہ دعا، یعنی دعا میں اپنے آپ کو کیا کہا کہ میں فقیر ہوں، یعنی اے اللہ آپ جو بھی خیر میں سے جو بھی بھلائی مجھ پر نازل کریں گے اس کے لیے میں کیا ہوں؟ فقیر ہوں. یعنی اپنی کیفیت جو ہے نا وہ گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اب دعا کرنے کی دیر تھی. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا پہ رسپانس دکھایا کہ فجاءتہ، بس آئی اس کے پاس احداہما، ایک ان دو میں سے. وہ جو دو لڑکیاں تھیں ان دو میں سے، اب وہ چونکہ پانی پلا کے واپس گھر جا چکی تھیں، اب پھر ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ واپس آتی ہے. تمشی، چلتی ہوئی، علا، علا اوپر، استحیاء، شرماتی ہوئی، الاستحیاء، شرماتی لجاتی. قالت، اس نے کہا، انا بے شک ابھی میرے والد، انا بے شک ابھی میرے والد، یدعوکا تجھے بلاتے ہیں، لیا جزیہ کا تاکہ تجھ کو دیں، اجرا اجرت، ماں اس کی جو سقیتا تو نے پانی پلایا، لنا ہمارے لیے. اب یہاں پر جو ہے یعنی دعا کرنے کی دیر تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں جو ہے ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ شرماتی ہوئی پورے شرم و حیا کے ساتھ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے. اور ایسا کیوں ہے کہ obviously موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے لیے غیر محرم ہے. اور آ کر کیا کہتی ہیں کہ میرے والد جو ہیں آپ کو بلاتے ہیں، اور چونکہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا تو اس چیز کی وہ اجرت آپ کو دینا چاہتے ہیں. اب سبحان اللہ، ہمیں یہاں پر یہ جو فیملی ہے جن سے یہ دو لڑکیاں بلونگ کرتی ہیں، تو ان کے بھی جو ہے نا اعلیٰ ہونے کا ہمیں پتہ چل رہا ہے. کیسے کہ یعنی کیا ہے کہ ایک تو یہی چیز کہ جو لڑکی ہے اس کے آنے کا جو طریقہ ہے کہ کس طرح سے وہ شرماتی ہوئی آئی. یعنی کیا ہے کہ شرماتی ہوئی مینس کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ یعنی بہت ہی بے باک ہو کر آتے ہیں. یعنی آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا کہ شرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرمانا، لجانا، اور جس سے ہوتا ہے نا کہ آپ یوں شرمائے اور لجائے ویسے بات کرتے ہیں، وہ چیز نہیں ہے. بلکہ کیا ہے کہ یعنی لیک آف کانفیڈنس کی بات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ غیر محرم سے بات کرتے ہیں بہت ہی بے باک ہو کر، یعنی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی اور ہر قسم کی بات آپ کر جاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ غیر محرم کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یعنی عورت جو ہے اگر وہ حیادار ہے تو اس کی فرمنس جو ہے نا یو کین فیل، آپ کو نظر آئے گی کہ دو وہ کسی غیر محرم سے بات کر رہی ہے، لیکن اگر اس میں وہ شرم و حیا ہے جو کہ غیر محرم سے ہونی چاہیے، تو آپ کو یعنی نظر آئے گا اس کے بات کرنے کے طریقے سے اور اس کے یعنی پوسچر سے، اس کے کھڑے ہونے کے سٹائل سے، اس کے الفاظ سے، یعنی اس کی گفتگو سے، ہر چیز سے جو ہے نا اس کی یعنی فرمنس جو ہے نا وہ نظر آئے گی کہ یہ میسج کنوے ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک لمٹ ہے، ایک سرٹن لمٹ ہے، اس سے بیونڈ آپ آ نہیں سکتے. بے شک میں آپ سے بات کر رہی ہوں، لیکن کیا ہے کہ میرے اور آپ کے بیچ میں یہ لمٹ ہے جس کو کہ آپ کراس نہیں کر سکتے. اور یہ میسج جو ہے نا یہ عورت جو ہے نا اس کا رویہ دیتا ہے کہ اس کا بیہیویئر کیا ہے، کس طرح سے وہ بات کرتی ہے.
اور چال بھی سبحان اللہ اس میں بہت بہت امپورٹنٹ ہے، چال سے بھی آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا بہترین ہمیں تربیت نظر آ رہی ہے ان لڑکیوں کی، کہ جو کہ چال میں بھی تھی اور ان کی گفتگو میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ چیز اتنی زیادہ تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس نے آ کر کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں۔ خاص طور پر اس کی جو حیا تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیا، اور پتہ چل رہا ہے کہ یعنی یہ ان میں ایک بڑی بہترین کوالٹی تھی، اور کوالٹی بھی یعنی ہائر لیول کی تھی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ حیا ہے کس درجے کی ہے، تو یہاں پر حیا بھی جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ اس میں نظر آ رہی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہ بات جو ہے نا پسندیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایز اے خوبی جو ہے یہاں پر بیان کیا ہے، اس لڑکی کی اس خوبی کو بیان کیا کہ اس میں حیا تھی۔ اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ خوبی پسند ہے عورتوں کے لیے، یعنی خوبی یہ حیا کا ہونا یہ کیا ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ڈیفینیٹلی عورتوں میں حیا کو ہونا چاہیے، اور حیا ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمدہ کہ اچھا آپ جو ہے غیر محرم کے ساتھ کبھی انٹریکٹ ہی نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے کہ یعنی انٹریکشن ہوگا لیکن حیا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ چیز بھی کہ حیا جو ہے نا صرف عورتوں ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں اس حیا کو جو ہے نا مردوں میں بھی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ حیادار تھے، بہت زیادہ حیادار تھے، کہ جیسے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کپڑا ہے نیچے کا وہ یعنی آپ کی پنڈلی جو بیسیکلی نظر آ رہی تھی اس پہ نہیں تھا، تو حضرت عمر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ دونوں باری باری آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو یعنی ویسے ہی رہنے دیا۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ نے اس کپڑے کو یعنی نیچے کر لیا اور پنڈی جو ہے وہ کور ہو گئی۔ تو وجہ کیا تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت زیادہ حیادار تھے۔ تو مردوں میں بھی اس چیز کو ہونا چاہیے، یہ کوالٹی صرف خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ مردوں کو بھی جو ہے وہ حیادار ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمیں یہاں پر دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی آ کر جو ہے نا انہوں نے بہت لمبی لمبی باتیں نہیں کی، مختصر بات کی، اور جو اصل بات تھی آ کر جو ہے اپنے والد کا میسج جو ہے وہ دے دیا۔ اور جو اجرت والی بات ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یعنی ایک تو یہاں سے پتہ چلا کہ وہ فیملی بہت اچھی تھی، کہ ان کی جو لڑکیوں کی تربیت ہے وہ بہترین ہوئی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور سیکنڈ چیز کہ وہ فیملی بڑی زبردست ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ کوئی ان پر احسان کر دے، ہوتا ہے نا، یعنی خوش نہیں ہوئے کہ اچھا بہت اچھا ہو گیا، چلو فری میں ہمارا کام ہو گیا، فری میں ہمیں کچھ دینا نہیں پڑا۔ اور یہ چیز ہم کتنی رکھتے ہیں، یعنی ہمیں فری میں سٹف ملے، فری میں چیزیں ملے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام مفت میں ہو جائیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ مفت کی چیزوں کو پا کر تو ہماری خوشی جو ہے نا انتہا پر ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں پر چیزیں جو ہے نا بس ہمیں فری میں ملیں۔ تو کیا ہے کہ اس معاملے میں یعنی بہت وہ رہنا چاہیے، انسان کو احسان کے لیول پر رہنا چاہیے، کہ ہمیشہ یعنی دینے کی طرف ہونا چاہیے، مفت میں لینے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہیں سے انسان سیکھتا ہے، جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا کہیں پر اگر کچھ مفت میں ہے، کچھ فری میں ہے، ایون کہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، آپ کو چاہیے بھی نہیں ہوتا، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو مفت میں ہے، چلو چلتے ہیں، چاہے ٹائم بھی لگ جائے جو بھی لگ جائے، یعنی چونکہ فری کی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کی اٹریکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ ساری چیزوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں سے سیکھتا ہے، اور ان چھوٹی باتوں سے سیکھ کر انسان پھر اس لیول تک جاتا ہے کہ جب آپ کو یعنی یہ چیز ہو جاتی ہے کہ آپ
दूसरों यानी आप दूसरों का एहसान लेने की बजाय आप करने वाले बन जाते हैं। आपकी सोच हमेशा क्या होती है कि मैं हमेशा यानी दूसरों के लिए कर जाऊं बजाय इसके कि मैं किसी से कुछ फायदा जो है वो बटोरूं। तो यहाँ पर जो है ना बेहतरीन हमें चीज नजर आ रही है कि उन्होंने इस चीज को गवारा नहीं किया कि मूसा अलैहि सलाम ने जो है मुफ्त में उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। तो अब वो क्या चाह रहे थे कि उनको इस काम की जो है वो उजरत दी जाए। अब क्या था कि फलम्मा बस जब जा आहू आया उसके पास यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो है उसके वालिद के पास उस लड़की के वालिद के पास आए। वक़स्सा और बयान किया अलैहि उसके सामने अलक़ससा किस्सा। क़ाला कहा अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सारा जो माजरा था सारी स्टोरी थी कि किस तरह से उनके यहाँ मदियन आने की बैकग्राउंड क्या है रीज़न क्या है वो सारी बातें उन्होंने पूरी अमानत और सच्चाई के साथ जो है बता दी। अब यहाँ पर देखें कि उन्होंने यानी सच सच अपने बारे में बता दिया कि वो किस तरह से मिस्र से भागे हैं और क्यों भागे हैं यहाँ क्यों पहुंचे हैं। तो सारी स्टोरी सुनने के बाद कौला उन्होंने कहा ला तखफ ना तुम खौफ करो नजौता तूने निजात पाई मिनल कौम ज़ालिमीन जालिम कौम से। अब उनके वालिद क्या कहते हैं कि अब तुम ना डरो यानी तुम जो है अब बेसिकली फिरौन के असर से जो है वो उसकी हुकूमत से बाहर निकल आए हो। यानी ये वो जगह नहीं है जहाँ पे कि फिरौन का असर रसूख हो। क़ालत कहा इहदाहुमा उन दोनों में से एक ने। अब ये जो उनकी दो बेटियां थीं उनमें से एक क्या कहती है या अबती ए मेरे अब्बाजान इस्तजिरहु इस्तजिरहु नौकर रख लीजिए इसको इन्ना बेशक खैर और बेहतरीन मन वो जिसको इस्तजरता आप नौकर रखें अलकवियु तवाना अल अमीन अमानतदार। अब क्या था कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी सच्चाई के साथ यानी अपने पास्ट को अपने माजी को कौन है जो कि मजे से जाकर जो है ना अपनी माजी की गलतियां जो है ना किसी दूसरे के सामने रख देता है। यानी उनसे कत्ल हुआ तो ये खता थी तो लेकिन उन्होंने इस चीज को छुपाया नहीं और बड़ी सच्चाई के साथ जो है अपनी सारा बता दिया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। और अब उनमें से एक लड़की जो है वो क्या कहती है अपने बाप को क्या कहती है कि इनको जो है यानी उजरत पर अपने यहाँ मुलाजिम रख लीजिए। क्यों? क्योंकि जो मुलाजिम आप रखें जिसको काम करने के लिए रखें तो जो खूबियां उसमें होनी चाहिए वो क्या है वो कवी हो और अल अमीन हो। कवि हो ताकतवर हो और अमानतदार हो। तो ये दोनों खूबियां जो है मूसा अलैहिस्सलाम में बहुत ज्यादा थी। कवि भी थे और क्या थे कि अमानतदार भी थे। अब ये चीज जो है आ, अब यहाँ पर पहले तो हमने देखा कि उन बच्चियों की तरबियत जो है ना किस कदर बेहतरीन थी और मजीद हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि उनको अक्ल और शऊर के मामले में भी उनको यानी नजर आ रहा है कि जो उनकी तरबियत हुई हुई थी कि उन्होंने किस तरह से भांप लिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये जो हैं अमानतदार भी हैं और मजबूत भी हैं। किसी दूसरे की खूबियों को जान लेना पहचान लेना ये भी बड़ी खूबी है। होता क्या है कि यानी लोगों के अंदर टैलेंट होता है खूबियां होती हैं और हम उनको जान नहीं पाते हमें पता ही नहीं चलता। हमारे अपने बच्चे यानी बहुत बार होता है उनमें कुछ ना कुछ बड़ी प्यारी खूबी होती है और बहुत अरसे तक हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छा हमारे बच्चों में ये टैलेंट भी है या ये खूबी भी है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप लोगों की अच्छाइयों को पहचानना शुरू कर दें रिकग्नाइज करना शुरू कर दें आपके सामने दूसरों की अच्छाइयाँ उनकी खूबियां जो है ना वाजे होकर सामने आ जाएं। होता क्या है कि हम तो यानी और ये सारा होता है कि आप कितना चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जितनी ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होगी आप उतना ही यानी और ये कब होता है कि जब आप अपनी जात में से निकलते हैं जब आप दूसरों के मुतल्लिक जो है ना यानी दूसरों के मुतल्लिक सोचते हैं और दूसरों के लिए बहुत कुछ करने वाले होते हैं तो फिर आपको जो है ना और ये भी होता है कि जब आपकी ऑब्वियसली जब आप दूसरों के लिए कुछ करने वाले होते हैं तो आपकी सोच भी बहुत पॉजिटिव होती है और जब सोच पॉजिटिव होती है तो लोगों की अच्छाइयां जो है ना
وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر سوچ اچھی نہیں ہے نا تو سامنے والا کتنا بھی اچھا ہو، بیچارے میں کتنی ہی اچھائیاں خوبیاں کیوں نہ ہو، یقین کریں نہیں نظر آئیں گی۔ یہ سارے کا سارا کیوں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو کیا ہے کہ دوسرے کی خوبیاں بھی آپ کو نظر آ جائیں گی، ادروائز نظر نہیں آئیں گی۔ تو یہاں پر جو ہے نا بڑی عقل مند وہ دکھائی دے رہی ہیں، اور انہوں نے ان کی خوبیوں کو پہچانا اور اپنے باپ کو بڑا اچھا انہوں نے مشورہ دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ بوڑھا تھا، اور آبویسلی اس کام کے لیے ان کو جانا پڑتا تھا بکریوں کو پانی پلانے کے لیے۔ تو اب وہ کیا کہتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا یہ بہترین ہے کہ اگر ہم اس کو اس کام کے لیے رکھ لیں۔ اور یہ جو دو خوبیاں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ قوی اور امین، یہ واقعی میں سچ مچ میں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ کسی کو بھی اگر یعنی ذمہ داری دینی ہو تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یعنی قوت مین کہ یعنی اس میں وہ صلاحیت ہے یا کہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت داری، یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ موسٹلی جب کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو صلاحیت اور قوت کو دیکھا جاتا ہے، یعنی جو کام اس نے کرنا ہے اس کے اکارڈنگلی اس میں صلاحیت ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے کام۔ لیکن صلاحیت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا امانت کا ہونا بہت ضروری ہے، امانت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے نا کہ جب ہمارے یہاں ملکوں میں دیکھیں جب جابز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہاں پر ڈگریز اینڈ ایوری تھنگ بہت ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور انہی کی بیس پر جب جابز دے دی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی ڈگری ہولڈرز جو ہے نا وہ آگے جا کے کتنے زیادہ یعنی ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں، کتنی زیادہ کرپشن کرتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں۔ تو صرف ٹیلنٹ اور صلاحیت بیسڈ ذمہ داری جب آپ دیں گے تو پھر کیا ہے کہ اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا۔ امانت کا ہونا جو ہے نا ذمہ داری کے ساتھ صلاحیت کے ساتھ امانت کا ہونا یہ بہت بہت ضروری ہے۔ تو کہیں پر بھی کسی کو یعنی کوئی بھی کام سونپنا ہو، کوئی ذمہ داری دینی ہو تو یہ دونوں خوبیاں جو ہے نا ان کو لازم جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے۔ اور ان لڑکیوں نے بھی دیکھیں کہ یہ دونوں خوبیاں موسیٰ علیہ السلام میں دیکھیں، طاقت کا دیکھا کہ کس طرح سے اتنے سارے مردوں میں آگے ہو کر جو ہے نا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے یعنی دو تین مرد مل کر جو ہے نا پانی نکالتے تھے اور بکریوں کو پلاتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اکیلوں نے جو ہے نا وہ کام کر لیا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ان کی قوت کا یہاں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک مکہ مارا اور انسان جو اپنی جان سے چلا گیا، تو بیسیکلی بہت زیادہ یعنی فزیکلی بہت اسٹرانگ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور امانت کی بھی بات ہے کہ امانت کیا تھی کہ انہوں نے ان لڑکیوں سے بکریاں لیں اور پوری امانت کے ساتھ یعنی ان کو واپس کر دیں۔ یعنی ایک سٹرینجر ہیں، بالکل اجنبی ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اچھا بکریاں لو، اتنی ساری بکریاں ہیں تو اس میں سے اگر ایک آدھ ادھر ادھر بھی کر دو تو کسی کو کیا پتا چلے گا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جائیں یعنی بکریاں پکڑا کر اور خود جو ہے ادھر ادھر ہو جائیں تو کون پکڑ لے گا؟ تو بیسیکلی ان کی امانت نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مزید امانت ان کی کہاں سے، آنےسٹی کہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ جو ان کی جو ان کا کنورسیشن تھی، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ان غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ بات کی، وہ سارے معاملات میں ان کا امانت دار ہونا جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ خیانت جو ہے وہ آنکھوں کی بھی ہوتی ہے۔ اور اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لڑکیاں جو ہے وہ بھانپ چکی تھیں، اسی لیے انہوں نے مشورہ دیا اپنے باپ کو کہ ان کو جو ہے آپ اپنے ہاں ملازم رکھ لیں۔ اب کیا تھا کہ ان کے باپ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، قولا انہوں نے کہا انی بے شک میں اریدو میں چاہتا ہوں ان کے ان کی حقا کہ نکاح کر دوں تجھ سے احدا ایک کا ابنتیہ اپنی دو بیٹیوں میں سے، ہاتینی ان دو میں سے، اللہ اس پر ان کے تأجرنی کہ تو میری خدمت کرے تمانیہ 8 حجج، حجج برس یعنی سال، فَإِن پھر اگر اتممتا تو پورے کر دے عشرن 10، فمن تو سے عندکا تیری طرف سے، وما اور نہیں اریدو میں چاہتا ان کے اشقا تکلیف میں ڈالوں علیکا تجھ کو، ستجدنی ان قریب تو مجھے پائے گا، ان اگر شاء چاہا اللہ اللہ نے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ اب کیا کہتے ہیں ان کے والد کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح جو ہے وہ تم سے کر دوں،
اور نکاح جو ہے اس بات پر کر دوں کیونکہ آبویسلی مرد نے جو ہے حق مہر بھی دینا ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ ایسا نہیں تھا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس عہد پر کہ تم 8 برس جو ہے میری خدمت کرو. میری خدمت سے مراد یہ کہ یعنی بکریاں جو ہے وہ ان کو چراؤ، اور اگر 10 سال پورے کر دو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے. یعنی جو اصل ہے وہ کیا ہے، 8 سال ہے، اور اگر 10 سال کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، یعنی وہ آپشنل ہے. 2 اور سال کرنا چاہو تو وہ آپشنل ہے. اور یہ کہ میں تم پر کوئی تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا، یعنی تمہیں مشکل میں نہیں ڈالوں گا، اور یہ کہ تم مجھے جو ہے وہ یعنی صالحین نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. اب یہاں پر جو ہے جو لڑکیوں کے باپ ہے نا، ان کی بھی ہمیں بڑی سمجھداری نظر آ رہی ہے کہ ایک جوان مرد کو اپنے گھر میں نوکر رکھنا کہ جہاں پہ کہ آپ کی 2 بیٹیاں بھی ہوں اور وہ بھی جوان ہوں، تو یہ بات تھوڑی سی مشکل نظر آتی ہے. بڑی یعنی آپ کو بے چینی لگی رہے گی اس معاملے میں کہ اچھا گھر میں بیٹیاں بھی ہیں اور ایک غیر محرم جو ہے وہ بھی ساتھ میں ہے. تو اس کا بھی انہوں نے بڑا زبردست حل نکالا. اور آبویسلی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر سے بھی وہ امپریس ہو چکے تھے. وہ جان چکے تھے، دیکھ چکے تھے کہ یہ شخص جو ہے یعنی انتہائی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، انتہائی اعلیٰ کردار کا مالک ہے. تو انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے ان کو آفر کر دیا کہ اچھا اپنی ایک بیٹی کا میں نکاح جو ہے وہ تم سے کر دیتا ہوں. اور یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اس میں کچھ ایسا عیب نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو یعنی اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ لڑکے والے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ پوچھیں لیکن رشتہ بہت اچھا ہے، لڑکی والوں کے ذہن میں آ جائے کہ اچھا چلیں ہم یہاں پر کر لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس چیز کو تھوڑا سا عیب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کا باپ خود سے آگے ہو کر جو ہے وہ اپنی لڑکی کے نکاح کی بات کرے. اس چیز کو ہم بیسیکلی آر کا اور شرم کا باعث سمجھتے ہیں، اور شاید سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہ عیب کی بات ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح کی ایک اگزامپل ہمیں وہاں سے بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ جب بیوہ ہو گئی تھیں، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود باری باری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ جو ہے حفصہ کے نکاح کے لیے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی ان تینوں کے پاس جو ہے نا باری باری جو ہے وہ نکاح کے لیے گئے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا نکاح ہو جائے. لیکن ان تینوں نے جو ہے بیسیکلی انکار کر دیا. انکار سے مراد یعنی اس معاملے میں خاموشی اختیار کی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ نرمی سے انکار کر دینا، وہ والی بات ہو گئی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ مائٹ بھی ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت حفصہ سے جو ہے وہ نکاح کر لیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اسی لیے ان تینوں نے جو ہے وہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی. تو اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ حضرت خدیجہ ہیں، انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پرپوز کیا. تو بیسیکلی یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو کہ ہم نے خود ہی سیٹ کر لیا کہ بس یہ اسی سیٹ پیٹرن میں رہنی چاہیے، ان سے ہٹیں گے تو شاید کوئی عیب کی بات ہے یا کوئی آر کی بات ہے. اور پھر کیا تھا کہ یہاں پر یعنی ان کو کہا گیا کہ 8 سال جو ہے وہ یعنی بکریاں چراؤ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ جو بکریاں چرانے والی بات ہے یہ ہر پیغمبر کو یعنی اس چیز میں سے گزارا گیا. ہر پیغمبر نے جو ہے بیسیکلی اس کام کو کیا. اب موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کیا کہتے ہیں، قالا کہا ذالک یہ بینی میرے درمیان و بینک اور تیرے درمیان، یعنی بیسیکلی یہ ہمارے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ اپنی ایک بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، اور یہ کہ میں جو ہوں آپ کے لیے کام کروں گا. اور کیا ہے کہ ایمل اجلینی، جون سی بھی 2 مدتوں میں سے، قدیتو میں پوری کر دوں. یعنی یہ جو 2 مدتیں آپ نے بتائی ہیں کہ 8 سال یا 10 سال، تو اس میں سے میں جو بھی پوری کر دوں فلا عدوان علیہ، کہ میرے پر زیادتی نہیں ہوگی. یعنی اگر میں 8 سال پورے کر دوں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر میرا دل چاہا تو میں 10 سال بھی کر دوں گا. واللہ اور اللہ علی ما اس پر جو نقولو ہم کہتے ہیں وکیل کارساز گواہ ہے.
یعنی بیسیکلی یہ بات طے ہو گئی، اور کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح جو ہے اس میں سے ایک جو ان کی بیٹی تھی اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ اب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت وہاں پر پوری کی، فلما پس جب قضا پوری کر دی موسیٰ علیہ السلام نے الاجلا مدت، وسارا اور چلا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، آنسا دیکھی اس نے من جانب الطوری طور کی جانب نارن آگ، قال کہا لأہلہ اپنے گھر والوں سے، ام کسو تم ٹھہرو، انی بے شک میں آنستو نظر آئی مجھے، نارن آگ، لعلی تاکہ میں آتی کم لاؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بخبرن کوئی خبر، او جزوتن یا انگارہ، من الناری آگ کا، لعلکم تاکہ تم تستلون تاکہ تم تاپ لو۔ اب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پر ہم یہ بھی چیز دیکھیں کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے احسان کا رویہ اختیار کیا، احسان کا رویہ اختیار کیا، اور پھر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، یعنی وہاں سے بھاگے ہوئے تھے، آپ کو کوئی جگہ چاہیے تھی قیام کے لیے کہ آپ ایک لمبا عرصہ کہیں پر ٹھہر سکیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کی جگہ دے دی، قیام دے دیا، اور یہ کہ آپ جوان تھے، آبویسلی چاہیے تھا کہ بیوی ہو، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کو سورس آف انکم چاہیے تھا، ذریعہ معاش چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دے دیا، اور یعنی ساری چیزیں کس طرح سے، یعنی کس طرح سے ایک جو ہے نا وہ افسانوی سی بات لگتی ہے کہ ایک شخص جو ہے بالکل یعنی لاچار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ دعا مانگتا ہے، تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یعنی ساری ان کی ضرورتیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پوری کر دی۔ اور اب ان کو یہ جو وہاں پر انہوں نے 8 سال گزارے، تو یہ 8 سال بھی جو ہے نا اس ٹریننگ کا حصہ تھا کہ جو کہ ان کو چاہیے تھی، کیونکہ آگے ان کو نبوت ملنی تھی اور انہوں نے فرعون کا سامنا کرنا تھا، اور یہ ٹریننگ جو ہے نا ان کو بکریاں چرا کے جو ہے نا وہ کرائی گئی، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب تمام پیغمبروں کو بیسیکلی کیا تھے کہ وہ چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، تو اس میں کیا ہے کہ بکریاں جو ہے نا یہ ایسی یعنی ایک ایسا یہ ہے کہ آپ کو ان کو سنبھالنے کے لیے، کرنے کے لیے جو ہے نا خاصا پیشنس چاہیے ہوتا ہے، خاصا پیشنس چاہیے ہوتا ہے، اور یہ کہ نرمی بھی چاہیے ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ بہت سختی تو نہیں کر سکتے نا، اور کنسسٹنسی بھی چاہیے ہوتی ہے، یعنی پورا آپ کا جو ہے نا یعنی صبر چاہیے ہوتا ہے، ریکوائر ہوتا ہے۔ کبھی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکریاں جب چرا رہے ہوتے ہیں کہ یعنی آپ لے کے جائیں تو ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی پڑی پکڑی ہوتی ہے، اور اتنی ساری بکریاں، تھوڑی سی بھی نہیں ہوتی نا، بکریاں ہوتی بھی تعداد میں خاصی ہیں، تو وہ سیدھی سیدھی نہیں چلتی، اب بکری کوئی ادھر کو جا رہی ہے، کوئی ادھر کو جا رہی ہے، یعنی کبھی آپ کو ادھر سے بکری کو اپنی سنبھالنا پڑتا ہے، کبھی ادھر سے سنبھالنا پڑتا ہے، تو یعنی آپ فلی فوکسڈ رہتے ہیں، فلی فوکسڈ رہتے ہیں اور پورے اٹینٹیو رہتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی اگر آپ تھوڑے سے بھی بے دھیان ہوئے تو آپ کی بکری جو ہے نا کہیں کی کہیں نکل جائے گی، کیونکہ بکریاں جو ہے نا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یعنی بھیڑ چال ہوتی ہے کہ جدھر کو ایک جا رہی ہے ادھر کو باقی ساری چل پڑیں گی، اور پھر یہ کہ یعنی بار بار جائیں گی، بار بار ان کو کرنا پڑتا ہے، اور یعنی سمجھنے میں بھی وہ جلدی نہیں آتی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا انسانوں کے ساتھ بھی لگی ہوتی ہیں، جس قوم کو انہوں نے نکالنا تھا نا تو ان کی حالت بھی ایسی تھی کہ ان کو جو ہے نا سمجھانے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے پیشنس ریکوائر تھا، اور بہت یعنی جو ہے نا الرٹنس چاہیے تھی، اور بہت فوکسڈ ہونا پڑنا تھا، اور یہ کہ کنسسٹنسی بہت چاہیے تھی، یہ نہیں تھا کہ اچھا آپ نے ایک بار یوں کر دیا، کسی کو سمجھا بجھا دیا تو اس کے بعد بس، یعنی جیسے بکری کو آپ کو بار بار اپنے ریوڑ میں رکھنا پڑے گا نا، وہ بار بار نکلے گی، پھر آپ اس کو جو ہے نا ذرا سا وہ کریں گے اور پھر وہ ریوڑ کا حصہ بن جائے گی، بار بار نکلتی ہیں، تو اسی طرح کیا ہے کہ لوگوں کی جب اصلاح کرنی ہوتی ہے تو یہ کام جو ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار کرنا پڑتا ہے، اور یہ نہیں کہ ایک بار کر دیا اس کے بعد یہ لمبا گیپ ہو گیا پھر سالوں بعد آپ کسی کو سمجھائیں، جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں تو وقتاً فوقتاً آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں کہ یعنی ایسا کام ان کو دیا گیا کہ جس میں ان کی
انہی ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ ہو رہی تھی۔ اب جب اس کے ایک عرصے کے بعد جب انہوں نے مدت پوری کر دی تو اپنے گھر والوں کو لے کر وہ نکلے، تو کیا تھا کہ رات میں انہوں نے طور کی جانب ایک آگ کو دیکھا۔ اب جب آگ کو دیکھا تو اپنے گھر والوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم یہاں ٹھہرو، کہ مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید کہ میں وہاں سے کچھ عطا پتہ لاؤں اور یا پھر آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم اس کو تاپ لو۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سردی ہوگی، تو اسی لیے وہاں پر جو ہے یعنی انہوں نے کہا کہ اچھا چلو میں آگ لے آؤں گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری سردی جو ہے وہ کچھ کم ہو جائے گی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بھی اپنے گھر والوں کے معاملے میں کتنے زیادہ کنسرنڈ ہیں، کتنی زیادہ یعنی ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ رات ٹھنڈی ہے، تو اگر وہ اس طرح کا کچھ ارینج کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے جو میرے ساتھ گھر والے ہیں ان کے لیے کیا ہوگی کہ آسانی ہوگی۔ اور یعنی بیسیکلی پتہ کیا چل رہا ہے کہ دوسروں کی ضرورت کا بنا کہے خیال رکھنے والے نظر آ رہے ہیں۔ فلما پس جب اب یہ کہہ کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، فلما پس جب اتاہا آیا اس کے پاس، نو دیا یعنی اس وادی میں گئے، نو دیا آواز دی گئی، من سے شاطئی کنارے الواد الایمنی میدان کے دائیں طرف سے، فی البقعتی ایک جگہ، ایک خطہ، المبارکتی مبارک، من الشجرتی ایک درخت میں سے۔ اب کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں سے ایک درخت میں سے آواز آئی، ان یہ کہ یا موسیٰ اے موسیٰ انی بے شک میں ہی اللہ اللہ ہوں، رب العالمین تمام جہانوں کا رب۔ یعنی وہاں پر جو ہے بیسیکلی یہ جگہ مبارک تھی کیونکہ وہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا اور موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے یعنی بیسیکلی ایک فضیلت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اور یہ کلام کیسا تھا کہ جیسا کہ کلام کو ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا تھا کہ وَأَن اور یہ کہ بیسیکلی اسی طرح کی ہم اور ایک جگہ پہ اور جو ہے کچھ اور ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے کہ سورہ توحہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہاں پر وہ انٹر ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ اپنے جوتے اتار دو کیونکہ یہ کیا ہے مبارک جگہ ہے، اور وہاں پر بھی کیا کہا کہ میں کون ہوں، اللہ ہوں۔ اور یہاں پر بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنا تعارف دے رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، اور اللہ کون، جو کہ رب العالمین ہے، یہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، تمام جہانوں کا مالک، خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور سبحان اللہ یہ وہ پہلا تعارف تھا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور یہی تعارف جو ہے آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی دیا جب اس نے پوچھا کہ اچھا تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یعنی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا رب العالمین جو ہے وہ میرا رب ہے۔ وَأَن اور یہ کہ الکی ڈال دو، عصا کا اپنی لاٹھی، فلما پس جب رآہا اس نے دیکھا اس کو، تہتزو حرکت کر رہی تھی، حرکت کر رہی، کأنہا گویا کہ وہ جانن سانپ ہے، واللہ پھیر لی، مدبرن پیٹ، مدبرن پیٹھ، ولم اور نہ یعقب پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے بیسیکلی جب وہاں پر پہنچے تو اب اس کے بعد یعنی یہاں پر تو ہمیں ڈائریکٹ نظر آ رہا ہے نا کہ ان سے کہا گیا کہ اپنا عصا پھینک دیں، جبکہ اس سے ہمیں پہلے پتہ چلتا ہے کہ جیسے سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کچھ باتیں کی، ان کے عصا کے بارے میں پوچھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے سارا بتایا کہ میں اس عصا سے کیا کیا کرتا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے مختصراً بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کہا گیا کہ اپنے عصا کو پھینک دو، اور جب عصا انہوں نے پھینکا تو وہ کیا تھا، حرکت کر رہا تھا گویا کہ سانپ ہو۔ اب یہ چیز دیکھنی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے پیٹھ پھیری اور وہاں سے بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ اقبل آگے آؤ، ولا تخف اور نہ ڈرو، انکا بے شک تم، من الآمنین امن پالے والوں میں سے ہو۔ اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ڈر گئے، اور اب یہ بھی ہو سکتا تھا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے obviously ان کو یہ چیز دینی تھی کہ عصا جو ہے ان کا جب وہ پھینکا کریں تو وہ سانپ بن جائے کرے، یہ ایک معجزے کے طور پر ان کو دیا گیا، نشانی دی جانی تھی۔ تو ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے کہ اچھا آپ اپنا عصا نیچے ڈالیں تو اس کے بعد ہوگا کیا کہ یہ سانپ بن جائے گا، تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ یعنی آلریڈی پہلے سے سب کچھ جو ہے نا وہ بتا دیا جاتا، ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ پہلے نہیں بتایا کہ جب آپ عصا پھینکیں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا۔ تو اس میں بھی جو ہے نا بیسیکلی ہمیں بڑی زبردست چیز نظر آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یعنی یہاں پر بھی ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے نا اپنے خوف پر قابو پانا ہے۔ اگر کوئی مشکل حالات اور خوفناک قسم کے حالات ایک دم سے آپ کے سامنے آ جائیں تو اس کے یعنی ان کو دیکھ کر بھاگنا نہیں ہے۔ مشکل اگر سامنے اچانک سے آ جائے تو اس پر ہاتھ پیر نہیں پھلا لینے، اس پر جو ہے نا اس سے منہ نہیں موڑنا، پریشان نہیں ہونا، بلکہ کیا ہے کہ مشکل کو دیکھ کر اس کا سامنا کیا جائے اور اس کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی ان کے سامنے اچانک اس چیز کو کیا گیا تاکہ ان کی ٹریننگ ہو کہ جب اچانک کچھ سر پر پڑے تو بھاگتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، اس چیز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اب ہماری زندگی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ چیزیں اچانک ہو جائیں تو ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ ہو، پری پلانڈ ہو، اور کچھ بھی ایک دم سے جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہے کیا کہ جب چیزیں یوں اگر صرف پلاننگ سے ہی چلتی رہے نا تو یقین کریں کہ یعنی آپ کو آلریڈی پتا ہو نا کہ اچھا اس سے آگے نیکسٹ یہ ہوگا، نیکسٹ یہ ہوگا، تو انسان اس میں سے کچھ سیکھتا نہیں ہے۔ لیکن جب اچانک چیزیں آتی ہیں تو اس کا اپنی جو صلاحیتیں ہیں نا بیسیکلی وہ زیادہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ ان کو استعمال کرنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی اور obviously کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ شارپ ہو جاتا ہے۔ اگر سیدھی سیدھی چیز چلتی رہے تو دماغ تو آپ نے استعمال ہی نہیں کرنا کیونکہ اکارڈنگلی چیزیں چل رہی ہیں۔ جیسے ہی اکارڈنگلی سے ہٹ کر کچھ ڈفرینٹ ہوگا تو آپ اپنا دماغ استعمال کریں گے، اور جب دماغ استعمال کریں گے تو obviously زیادہ شارپ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یعنی ہر چیز آپ کی جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اور زیادہ وہ بہتر اور نکھر جاتی ہے۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ انسان جو ہے نا یعنی جب چیزوں کو ایکسپیرینس کرتا ہے نا تو وہ بیسٹ لرننگ ہوتی ہے۔ صرف آپ چیزوں کو بتا دیں یا صرف انفارمیشن کی حد تک چیزیں ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان سیکھتا نہیں ہے۔ سیکھتے کب ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے نا اچانک سے بڑی بڑی چیزیں ان کے سامنے لائی گئیں تاکہ ان کی آگے جو زندگی میں اس طرح سے بڑی بڑی چیزیں آئیں گی، اچانک سے کچھ ہوگا تو اس پر وہ گھبرائیں نہ۔ تو بیسیکلی یہ بہت ہی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے کہ جب چیزیں ہماری اچانک سے ہونا شروع ہوتی ہیں، کچھ اچانک سے ہو جاتا ہے تو ان پہ جو ہے نا ہاتھ پیر نہیں پھلانے چاہیے، اور نہ ہی ان پر جو ہے نا انوائڈ ہونا چاہیے، نہ ہی ان پر جو ہے نا ہمیں شکایتی رویہ رکھنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ کچھ ایسا ہو بھی جائے تو بھی انسان کول اینڈ کام رہے اور اپنے حواس جو ہے نا ان کو کنٹرول میں رکھے، اور جو سامنے چیز آ گئی ہے نا اس سے بھاگنے کی بجائے اس کو فیس کرنا سیکھے، اور جب فیس کرتا ہے انسان اسی سے انسان جو ہے نا بہت کچھ پھر سیکھتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اسلک ڈالو یدکا اپنا ہاتھ فی جیبی کا اپنے گریبان میں، تخرج نکل آئے گا بیضاء سفید، من غیری سوائے بغیر سو ان عیب کے، ودمم اور سکیڑ لو الیکا اپنی طرف جناحکا اپنا بازو من الرحبی خوف سے۔ اب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ اپنا ہاتھ جو ہے نا اپنے گریبان میں ڈالو، اور جب اس کو نکالو گے تو یہ سفید چمکتا ہوا ہوگا۔ اور اب یہ دو چیزیں تھیں، دو آیات، دو معجزات ان کو دیے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ خوف زدہ ہو گئے تھے تو ان کو کیا کہا گیا کہ جب کبھی اس طرح سے یعنی زندگی میں کوئی بھی پرابلم آئے، کوئی مشکل یعنی سانپ کی طرح جیسی مشکلات یوں سامنے آئے تو ایسے میں اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے کیا وہ بھی طریقہ بتا دیا گیا، ودمم یعنی سکیڑ لو الیک کا اپنی طرف، جناحہ کا اپنے بازو کو، من الرہبی خوف سے، ڈر سے۔ یعنی اب یہاں پر جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو
خوف اور ڈر جو ہے نا اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ جب آپ کسی خوف زدہ قسم کی سچویشن میں سے گزریں، گھبرا رہے ہیں، تو ایسے میں کیا پوزیشن انسان اپنائے کہ اس کا خوف جو ہے نا وہ کچھ کم ہو جائے۔ تو بیسیکلی اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم نماز میں قیام کی صورت میں اپنے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں نا اپنے چیسٹ کے اراؤنڈ، تو اس طرح سے اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اس پوزیشن میں رکھ لیں تو کیا ہے کہ اس سے انسان کی جو خوف کی حالت ہوتی ہے نا اس میں تھوڑی یعنی کمی ہو جاتی ہے، انسان اپنے خوف پر جو ہے نا قابو پا لیتا ہے، بیسیکلی اس کے اندر تھوڑا اطمینان آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آ، جسم پہ جو یعنی ہاتھ کا جو ٹچ ہونا ہے مختلف حصوں پہ، تو اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو تسلی دے رہے ہیں تو ویسے اگر آپ اس کو تسلی دیتے رہیں، جتنے بھی باتیں کرتے رہیں، جو بھی یعنی اچھی اچھی الفاظ کے ساتھ اس کو اس کے غم میں تسلی دیتے رہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جیسے ہی اگر آپ اس کے یعنی شولڈرز پہ ہاتھ رکھ لیں گے تو یقین کریں کہ وہ فیلنگز ہی ڈفرینٹ ہے، وہ بہت ڈفرینٹ ہے کہ اگر آپ کسی کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دیں گے تو یعنی بہت ہی اس کا افیکٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ کسی کا سر آپ اپنے کندھے پہ رکھوا لیں گے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، یا آپ اپنا سر کسی کے کندھے پر رکھ دیں تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ یعنی ڈفرینٹ فیلنگ ہو جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہے خوف کو کم کرنے کی جو ٹپ بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بازو جو ہیں ان کو اپنی طرف جو ہے وہ سکیل لو، یعنی کیا ہے کہ جس طرح کہ ہم قیام کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ بازو کو کر لیا جائے۔ فَذَانِکَ بس یہ دو، یعنی یہ جو چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا جو سانپ بن جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ برہانانی، دو دلائل ہیں، من ربک آپ کی طرف سے، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کی درباریوں کی طرف، انہم بے شک وہ ہیں قومن لوگ، فاسقین نافرمان۔ اب یہ دو نشانیاں دے کر جو ہے نا ان کو فرعون کی طرف بھیج دیا گیا۔ اب یہ ذمہ داری لینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے پروردگار، انی بے شک میں انی بے شک میں نے قتل کیا منہم ان میں سے نفسن ایک شخص کو، فاخاف سو میں ڈرتا ہوں ان یہ کہ یقتلون وہ مجھے قتل کر دیں گے، واخی اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہوا وہ افصح زیادہ فصیح ہے منی مجھ سے لسانن زبان میں، فارسلہ پس بھیج دے اس کو معیہ میرے ساتھ، ردءن مددگار، یصدقنی وہ میری تصدیق کرے، انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں ان کے یکذبون وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی اور ان میں بہت ساری کوالٹیز تھیں، اور آبویسلی جب انسان میں خوبیاں ہوں تو اسے خود بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے رہے تھے اور ان کے اندر وہ خوبیاں بھی موجود تھیں جو کہ ان کو خود بھی پتہ تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نگاہ کہاں جا رہی ہے کہ جو ان میں کے اندر جو کمی ہے اس کی طرف ان کی نگاہ جا رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ میں تو یعنی ڈرتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ایک شخص کو جو کہ قبطی کا قتل ہو گیا تھا، کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے جو ہے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، اور اگر میں واپس پلٹ کر فرعون کی طرف گیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور پھر ان کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ یعنی میں اکیلا جو ہوں نا، یعنی مجھے ڈر لگتا ہے، اور میرے ساتھ کیا ہے کہ اگر ہارون یعنی میرا بھائی ہو تو وہ میرے سے زیادہ فصیح ہے، وہ میرے اس کی زبان کیا ہے میرے سے زیادہ فصیح ہے، اور اس کو آپ میرے ساتھ کر دیں تاکہ وہ میری بات کی تصدیق کرے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر اکیلے ہوں اور ایک ایسی بات کرنے والے ہوں جو کہ دوسروں کے لیے بالکل نئی ہے، یا پھر یہ کہ دوسرے اس سے بالکل اپوزٹ ہیں، تو انسان کو بڑا ہوتا ہے کہ اچھا میں اکیلا ہی ہوں گا، اور یعنی اس چیز سے اس کو زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اگر اس کے ساتھ ایک اور شخص مل جائے، جب وہ اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھے تو دوسرا شخص کیا کرے کہ اس کی تصدیق کر دے، اس کی ہاں میں ہاں ملا دے کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس بات کہنے والے کو بھی
حوصلہ مل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہے اس کی بات کی تصدیق کرنے والا، اور جن کو وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے نا اس پر بھی وہ یعنی اس کا اثر ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ سامنے والوں کو کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ صرف اکیلا ہی یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ کوئی دوسرا بھی اس کا ہم خیال ہے، کوئی دوسرا بھی اس کی بات کی جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہر طرح سے ان کو فائدہ دیتی یہ بات۔ تو ہارون علیہ السلام کے لیے انہوں نے اپنا ساتھ مانگا، اور یہاں پہ افصح کی بات آ رہی ہے کہ کہا تو انہوں نے یہ تھا کہ ہارون علیہ السلام مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی دربار میں بات ہوئی فرعون کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام از دا ون کہ جو آل دا ٹائم انہوں نے فرعون کے ساتھ جو ہے وہ کنورسیشن کی۔ اور کیا تھا کہ یہاں پر یعنی ان کو ایک اور اپنا خوف بتاتے ہیں کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ تو بیسیکلی اپنے اندر جو ان کو کمی نظر آ رہی تھی، کہ وہ ان کے اندر ڈر تھا، خوف تھا اس چیز کا کہ وہ ان کو قتل کر دیں گے، اور اس چیز کا بھی خوف تھا کہ وہ ان کو جھٹلا دیں گے، تو اس چیز کو وہ یعنی اگنور نہیں کر رہے، اور کیا ہے کہ ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی جو ہے نا یعنی بڑی کوالٹی ہی ہے بیسیکلی، یہ چیز بھی موسیٰ علیہ السلام کی کوالٹی میں ہے کہ جہاں انسان اپنے اندر خوبیوں کو ایکنالج کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، تو جب انسان کو اپنی خوبیوں کا اندازہ ہے اور اپنی خوبیوں کا انسان اعتراف کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اچھا میرے اندر یہ خوبی ہے، تو یہ بھی خوبی ہی بنتی ہے کہ انسان اپنی کمی کو بھی اس کا بھی اعتراف کرے کہ اچھا اگر مجھ میں یعنی کچھ کمی ہے، تو اس کا بھی انسان اگر اعتراف کرتا ہے تو بیسیکلی یہ بھی اس کی خوبی بن جاتی ہے، جو کہ ہمیں یہاں موسیٰ علیہ السلام میں نظر آ رہی ہے۔ تو کیا ہے کہ جہاں اپنی خوبیوں کو انسان ایکنالج کرے، وہیں پر جو ہے اپنی ویکنس کو بھی جو ہے نا وہ اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ویکنس کا اعتراف کرنا اپنے آپ میں سبحان اللہ الحمدللہ ایک خوبی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اور ایک اور چیز یعنی یہاں پر فصیح کی بات ہو رہی ہے۔ فصیح کون ہوتا ہے؟ جو کہ یعنی بہت ہی ٹو دی پوائنٹ بات کرے، بہت کلیئر بات ہو، بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ پریسائز ہو، یعنی یہ کہ مختصر اور جامع بات جو ہے نا وہ فصیح اس میں آ جاتی ہے، کہ آپ بات مختصر کر رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ جامع ہے۔ اور اس معاملے میں یہ بھی چیز ایسی ہے کہ الحمدللہ کہ یہ کوالٹی ہے، اور جو کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ضرور اپنے اندر لے کر آئیں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر ضروری باتوں کو، غیر ضروری الفاظ کو جو ہے نا وہ گفتگو میں سے نکال دینا چاہیے۔ جب غیر ضروری باتیں اور الفاظ نکل جاتے ہیں تو گفتگو خود ہی جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ اور مختصر ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ قال فرمایا سنشدو، ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ہم جو ہے مضبوط کر دیں گے عدودہ کا، تیرا بازو بھی اخی کا، تیرے بھائی کے ساتھ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بیسیکلی آپ کے کہنے پر جو ہے نا وہ نبی بنا دیا گیا، نبوت ان کو بھی عطا کر دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا مددگار جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ وَنَجْعَلُ، اور ہم بنا دیں گے لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، سلطانن، غلبہ، فلا، پس نہیں، یسلون، وہ پہنچ سکیں گے، الیکما، تم دونوں کی طرف، بی آیاتنا، بسبب ہماری نشانیوں کے، انتما، تم دونوں، ومن، اور جو، اتبعکما، تم دونوں کی پیروی کرے، الغالبون، غالب رہو گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارا بھائی جو ہے نا، ہم تمہارے بھائی کے ساتھ تمہیں تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے، اور تم دونوں کو ہم غلبہ عطا کریں گے۔ اور یہ جو نشانیاں، یہ جو دو آیات یعنی عصا اور چمکتا ہوا ہاتھ جو ان کو دیا گیا، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ تمہارے پاس ہیں، اور یہ کہ یعنی فرعون جو ہے تم دونوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ فرعون جو ہے تم دونوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، اور ان لوگوں کا بھی کوئی نقصان نہیں کر سکے گا جو کہ تم دونوں کی پیروی کریں گے، اور کیا ہے کہ تم غالب رہو گے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ایک بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی تھا کہ اپنے دشمن کے منہ میں جا رہے تھے، اپنے دشمن کے منہ میں جا رہے تھے، اور ایسا دشمن تھا کہ اس کے یعنی ایک سیکنڈ کا اس کا حکم تھا
ہونا تھا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام قتل ہو جاتے ہیں، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا فرعون کو۔ لیکن کیا تھا، اور سبحان اللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام بھی دینا تھا وہ بھی ٹوٹلی جو ہے نا یعنی فرعون کے اگینسٹ۔ تو ایسے میں یعنی کیا کہا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ تم تمہیں جو ہے نا وہ کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، اور جو تم دونوں کی پیروی کرے گا، جو تم دونوں کی پیروی کرے گا ان کو فرعون جو ہے قطن بھی کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ کیوں؟ بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے سبب۔ سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کیا ہیں، کہ وہ جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور پھر آیات کیا ہیں، احکامات بھی ہوتے ہیں کہ جن پر کہ انسان عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے۔ تو کہیں پر بھی یعنی کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو، اس کے احکامات کو لینے والا ہے، تو کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی چیز جو ہے اس کو مغلوب نہیں کر سکتی، کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں کر سکتی۔ انسان کو غلبہ چاہیے، فتح چاہیے، وکٹری چاہیے، حفاظت چاہیے، پروٹیکشن چاہیے، بھی آیاتنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کیا ہے؟ انسان کے غلبے کی اور اس کی حفاظت کی کیا ہے کہ ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ یعنی جو مین لیسن پتہ چل رہا ہے کہ یعنی کیا کہا گیا کہ صرف یعنی معجزہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یہ جو عصا تھا اور ید بیضا تھا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، لیکن ان آیات کے سبب جو حفاظت کی بات ہو رہی ہے وہ ہارون علیہ السلام کی بھی ہے، اور ان لوگوں کی بھی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی پیروی کریں گے۔ تو بیسیکلی اصل میں کیا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت بھی ہوتی ہے، مدد بھی ہوتی ہے، اور حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہیں پر انشاءاللہ اپنا لیسن جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو بہت اچھے سے لینے والے اور اپنی زندگی میں ان پر بہت اچھے سے عمل کرنے والے ہوں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور مدد جو ہے ہمارے شامل حال ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔